अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने बात करेंगे सदक़ाए फ़ित्र के मुताल्लिक़, जिसको हम फ़ितरा कहकर भी इसके नाम से भी हम जानते हैं। सिर्फ फ़ितरा कहते हैं तो इसके नाम से भी हम खुद जान जाते हैं, पहचान जाते हैं। तो आज इसके मुताल्लिक़ तमाम बातें आपके सामने बयान की जाएंगी, और इस क्लिप को देखने के बाद कोई सवालात, कोई उलझन, कोई इश्काल सदक़ाए फ़ित्र के मुताल्लिक़ मुझे उम्मीद है आपके जहन में नहीं रहेगा। अब सदक़ाए फ़ित्र देते कब हैं और कब तक देना है? तो ये सदक़ाए फ़ित्र सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के महीने ही में वाजिब होता है, आम दिनों में नहीं। तो सदक़ाए फ़ित्र सिर्फ वाजिब होता है साहिब निसाब पर, और सदक़ाए फ़ित्र हर किसी को देना चाहिए। तो ये रमज़ानुल मुबारक ही में सिर्फ वाजिब होता है। अब कब तक देना चाहिए? तो अफजल तो ये है कि ईद की नमाज से पहले पहले दे दे, यानी ईद की नमाज से पहले पहले हमें दे देना चाहिए, ये अफजल और मुस्तहब है। लेकिन अगर भूले से कभी ऐसा हो जाए कि हमारे देना याद नहीं रहा, ईद की नमाज के बाद हमें याद आया, तो ईद की नमाज के बाद भी हम दे सकते हैं। अब चुनाचे इसमें सवाल ये पैदा होता है कि सदक़ाए फ़ित्र कितना देना चाहिए। हर साल एक सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, और मुझसे भी बार बार ये बातें मालूम की जाती है कि सदक़ाए फ़ित्र कितना देना है जी, कितने पैसे बैठते हैं, कितनी उसकी कीमत बैठती है। बहुत सारे सवालात मेरे पास इसके मुताल्लिक़ आ रहे थे और सवाल किए जा रहे थे, तो मैंने मुनासिब समझा कि इसके मुताल्लिक़ ही एक क्लिप बनाई जाए। तो सदक़ाए फ़ित्र हमें देना कितना है? अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको जिस हैसियत का बनाया है, अल्लाह ने जिसको जिस तरह दौलत से नवाजा है, किसी को कम, यानी किसी के पास 1 लाख रुपए हैं और कोई उससे ज़्यादा 10 लाख का आदमी है, कोई अव्वल दर्जे का है यानी करोड़ों का आदमी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह उसे दौलत से नवाजा है, हम इसी तरीके से जो है सदक़ाए फ़ित्र भी निकाले। अब ऐसा होता है कि जो अच्छा खासा मालदार है, जिसको अल्लाह ने खूब दौलत से नवाजा है, वो भी अनाज के एतबार से दे रहा है, तो दे तो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अल्लाह ने आपको जिस एतबार से नवाजा है, उसी एतबार से आप सदक़ाए फ़ित्र अदा करें। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का ये मामूल था कि सहाबाए किराम महंगे से महंगी चीज़ का सदक़ाए फ़ित्र निकालते थे। अब सदक़ाए फ़ित्र 4 चीज़ों से दिया जाता है। नंबर 1 पर गंदुम यानी गेहूं जिसे कहते हैं, नंबर 2 पर खजूर, नंबर 3 पर किशमिश, और नंबर 4 पर जौ। तो पहले नंबर पर आ जाइए कि गंदुम यानी जिसे गेहूं कहते हैं। अगर आप सेकंड क्लास के हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दौलत तो दी है, और आपकी दौलत सेकंड के एतबार से समझ ले आप समझ सकते हैं, तो आप गेहूं के एतबार से दे रहे हैं। तो गेहूं में आपको देना कितना है? गेहूं में आपको देना है 2.25 किलो अनाज। अगर आप अनाज देना चाहते हैं 2.25 किलो, तो अनाज भी दे सकते हैं। और अगर आप इस अनाज की कीमत देना चाहते हैं, यानी 2.25 किलो अनाज जो बैठता है, जिस कीमत का बैठता है उसकी कीमत देना चाहते हैं, तो वो भी दे सकते हैं। अगर आप इस अनाज को पिसवा कर यानी आटा बनाकर देना चाहते हैं, तो इस तरह भी दे सकते हैं। अगर आप इस सदक़ाए फ़ित्र की कीमत से कोई सामान ख़रीद कर देना चाहते हैं, तो इस तरह भी दे सकते हैं। अब हर साल सदक़ाए फ़ित्र नहीं बदलता, जो उसका वज़न है वो नहीं बदलता। हर साल 2.25 किलो अनाज ही रहता है, हर साल। एक बात उसूली ये समझ ले कि हर साल अनाज का जो वज़न है वो 2.25 किलो ही रहता है। अलबत्ता हर साल उसकी कीमत में इजाफा होता रहता है, कभी कमी हो जाती है, कभी इजाफा हो जाता है। तो उसमें जो हम एतबार करेंगे, अपने इलाके के बाज़ार का एतबार करेंगे, यानी हमारे इलाके का जो बाज़ार है उसका जो रेट है अनाज का, उसकी कीमत का एतबार किया जाएगा। राशन डीलर की जो दुकान होती है उसकी कीमत का एतबार नहीं किया जाएगा, बल्कि बाज़ार की जो कीमत है उसका एतबार किया जाएगा। तो बाज़ार की कीमत के एतबार से जो 2.25 किलो अनाज की कीमत बैठती है, वो कीमत आप दे दे, वो कीमत आप जो है कीमत दे दे। और अगर अनाज देना चाहते हैं तो अनाज दे दे, और अगर आप कोई चीज़ ख़रीद कर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं।
لیکن آپ پیسے دے دیں غریب کو، اپنی ضرورت کو پورا کر لیں گے۔ باقی یہ ہے کہ جو بھی آپ دینا چاہے دے سکتے ہیں۔ یہ تو اناج کا معاملہ رہا، 2.25 کلو اناج، یا اگر آپ اس کی قیمت دینا چاہتے ہیں تو موجودہ ہمارے علاقے کا جو ریٹ ہے بازار کا، اس کے اعتبار سے ہم دیں گے۔ مثلاً ہمارے علاقے میں اناج کے اعتبار سے اگر حساب لگایا جائے تو مثلاً 45 روپے بیٹھتے ہیں یا 46 بیٹھتے ہیں، تو ایک آدھ روپیہ زائد چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر زیادہ چلا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے علاقے کا جو ریٹ ہے بازار کا گیہوں کا، تو اس کی جو قیمت بیٹھتی ہے 2.25 کلو اناج کی، یا تو وہ قیمت دے دے، یا میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ جو ہے اناج بھی دے سکتے ہیں۔ اب دوسرا نمبر آیا کشمش کا۔ مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اچھی دولت سے نوازا ہے تو اچھا پیسہ خرچ کریے، اچھا پیسہ خرچ کیجیے۔ اللہ نے آپ کو اچھا خاصا مالدار بنایا، تو آپ کشمش سے اگر دینا چاہتے ہیں تو کشمش سے آپ کو دینا پڑے گا 3.5 کلو کشمش۔ 3.5 کلو کشمش کا جو وزن ہوتا ہے اس کے اعتبار سے آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر آپ کشمش دینا چاہتے ہیں تو 3.5 کلو، اور اگر آپ جو ہے اس کی قیمت دینا چاہتے ہیں تو وہی جو اس کی قیمت بیٹھتی ہے، جو اس کی قیمت ہے اس کے اعتبار سے آپ دے دیں۔ اب کشمش میں بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، یعنی ویرائٹی جس کو کہتے ہیں، تو آپ اچھی کوالٹی کی جو ہوتی ہے اس کے اعتبار سے آپ دیں۔ اللہ نے آپ کو اچھی دولت سے نوازا ہے تو اللہ کے لیے خوب خرچ کیجیے۔ اللہ نے آپ کو نعمت سے نوازا، اللہ کا شکر ادا کرے اور اچھی قیمت کے ساتھ آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ تو کشمش بہرحال یہ کہ کشمش اگر آپ دیتے ہیں تو 3.5 کلو، اور اس کا جو ریٹ ہے اس کے اعتبار سے، یعنی جس قسم کی بھی کشمش ہے، اچھی ہے، درمیانی ہے، یا تیسرے نمبر کی ہے، یا فرسٹ ہے، تو جس کی قسم جو بھی ہے اور جس کی جو بھی قیمت ہے اس کی قیمت کے اعتبار سے آپ دیں گے۔ اب اسی طریقے سے آپ کھجور پر آ جائیے۔ کھجور بھی آپ 3.5 کلو دیں گے، اور اگر آپ اس کی قیمت دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کی قیمت جو ریٹ ہے اسی کے اعتبار سے آپ دیں گے۔ اور جو کا مسئلہ چوتھے نمبر پر، اگر جو کے اعتبار سے آپ دینا چاہتے ہیں تو جو بھی آپ 3.5 کلو، اور آپ اس کی قیمت جو ہے بازار کے اعتبار سے اس کی قیمت کے اعتبار سے آپ دے سکتے ہیں۔ تو چنانچہ اگر آپ اس کی قیمت سے کوئی سامان لے کر دینا چاہتے ہیں تو سامان بھی آپ دے سکتے ہیں، ضرورت کی کوئی چیز آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ یہ بات آ گئی کہ گیہوں 2.25 کلو، اور اگر کشمش آپ دینا چاہیں گے تو 3.5 کلو، کھجور دینا چاہیں گے تو وہ بھی 3.5 کلو، اور اگر آپ جو ہے جو دینا چاہیں گے وہ بھی 3.5 کلو۔ اور باقی اگر آپ ان کی قیمت دینا چاہتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ قیمت دے دیں۔ قیمت دینا چاہتے ہیں تو اس کی جو قیمت بیٹھتی ہے بازار کا جو ریٹ ہے اس کے اعتبار سے آپ وہ قیمت غریب کو دے دیں۔ یہ تو معاملہ ہوا یہ، لیکن اس میں ریٹ کا جو اعتبار ہوگا وہ اپنے علاقے کا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ایک شخص سعودی عرب میں رہتا ہے یا کویت میں یا دبئی میں رہتا ہے اور وہ اپنا صدقہ فطر دینے لگے ہندوستان کے ریٹ سے، تو نہیں۔ جہاں رہتا ہے، جس جگہ رہتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے وہیں کے ریٹ کا اعتبار کیا جائے گا۔ جہاں رہتا ہے اسی کے ریٹ کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ سعودی عرب میں رہنے والا ہندوستان کے ریٹ سے اپنا فطرہ نکالے، نہیں، بلکہ اگر وہاں کا مقیم ہے، وہاں رہتا ہے، تو پھر وہیں کے اعتبار سے، وہیں کے ریٹ سے جو ہے صدقہ فطر ادا کرے۔ اب کوئی اپنے علاقے میں دینا چاہے تو اپنے علاقے میں دے سکتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اپنے آس پاس دیکھے، اپنے علاقے میں دیکھے کہ کوئی غریب ہے تو اس کو دے دے۔ لیکن اگر آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں، ایسی جگہ رہتے ہیں کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کو دولت سے نوازا ہے، وہاں کوئی غریب نہیں، تو اگر آپ اس قیمت کو ہندوستان بھجوانا چاہے یا کہیں بھی آپ کسی اپنے قریب کے ذریعے سے دلوانا چاہتے ہیں، قریب کو دینا چاہتے ہیں، تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن جہاں آپ رہتے ہیں وہیں رہ کر وہیں کا ریٹ ہوگا، وہیں کے ریٹ کا اعتبار کیا جائے گا جہاں آپ رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ رہتے سعودیہ میں رہتے ہیں، کویت میں ہیں، رہتے ہیں دبئی میں ہیں، اور ریٹ لگا رہے آپ ہندوستان کے، ایسے نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ
کہ اللہ نے ہمیں جس اعتبار سے دولت سے نوازا ہے ہم اسی اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں۔ میں نے صحابہ کا معمول آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ صحابہ مہنگی سے مہنگی چیز سے صدقہ فطر دیا کرتے تھے، تو ہم بھی ایسا نہیں کہ اللہ نے ہمیں کروڑوں کا مالک بنایا ہے اور ہم صدقہ فطر میں حساب لگا رہے ہیں گیہوں کا۔ دے تو سکتے ہیں، ادا بھی ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس اعتبار سے آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے اسی اعتبار سے آپ خرچ کریں۔ اللہ کے لیے خرچ کرنے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کنجوسی اور بخل نہ کیجیے، اللہ کو بخیل اور کنجوس پسند نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ کہ صدقہ فطر کون کون دے؟ صدقہ فطر جو صاحب نصاب ہے، یعنی جس کو شریعت کی نظر میں مالدار کہا جاتا ہے، اس کے اوپر تو یہ واجب ہے، لیکن اسے صدقہ فطر کو ہر شخص کو دینا چاہیے جس کے اوپر اتنا سامان، ضرورت کی چیزیں، یعنی زکوٰۃ کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے، اس میں کچھ چیزوں کا ہونا ہے، لیکن صدقہ فطر میں ضرورت کی چیزیں اور بہت سارا سامان ہمارے پاس ایسا ہے، تو چنانچہ صدقہ فطر تو ہم سب کو دینا چاہیے، صدقہ فطر ہم سب کو ادا کرنا چاہیے۔ اور باقی میں نے بتا دیا کہ عید کی نماز سے پہلے ہم جو ہے صدقہ فطر ضرور ادا کریں، اگر بھول جائے تو عید کی نماز کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ البتہ صدقہ فطر کن کن لوگوں کو نہیں دے سکتے، تو میں آپ کو بتا دوں، دادا کو، والد کو، نانی کو، اور اسی طریقے سے جو ہے نانا کو، اوپر تک چلے جائیے، دادا دادی نانا نانی، ان کو ہم صدقہ فطر یا زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے باپ اپنی بیٹی کو، بیٹے کو، پوتی کو، نواسی کو، ان کو نہیں دے سکتا ہے، یعنی باپ نہ اپنے بیٹے کو دے سکتا، نہ بیٹی کو دے سکتا، نہ پوتی کو، نہ نواسی کو، اسی طرح چلے جائیے آپ۔ اور اسی طریقے سے جو ہے بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی اور شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا ہے، نہ زکوٰۃ نہ صدقہ فطر۔ البتہ اس کے علاوہ بھائی بھائی کو دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، اور بھائی بہن کو دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، اسی طریقے سے اپنے سالے کو، اپنی اسی طریقے سے جو ہے اپنی خالہ کو، اپنی پھوپھی کو، یہ اس طرح ہم ان کو دے سکتے ہیں۔ البتہ جو میں نے ذکر کیے کہ ان شخصوں کو ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اب ایک یہ کہ صدقہ فطر جو ہے گھر میں سے کون دے؟ تو جس کو گھر کا مالک بنا رکھا ہے، جو گھر کا مالک ہے، وہ سب کی طرف سے ادا کرے، وہ سب کی طرف سے دے جو گھر کا مالک ہے۔ البتہ اگر ہماری اولاد بالغ ہے اور صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، تو وہ اپنی طرف سے ادا کر سکتا ہے۔ چنانچہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے اور صاحب نصاب ہے تو پھر اس کا والدین کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے اگر ہماری اولادوں کو بھی مالدار بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، تو وہ اولاد اگر دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ تو صدقہ فطر جو ہے جو گھر کا ذمہ دار ہے وہ سب کی طرف سے ادا کرے۔ اگر اس کی اولاد بالغ ہے اور صاحب نصاب بھی ہے تو وہ اپنی طرف سے دینا چاہے تو اولاد خود دے دے گی، اور اولاد کے بالغ ہونے کے بعد پھر والدین کے اوپر واجب نہیں ہوتا۔ تو چنانچہ گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے، اور یہ عید کی نماز سے پہلے دے دے تاکہ غریب اپنی ضرورت کو پورا کر دے۔ اور ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی، اس کا مفہوم میرے ذہن میں آیا کہ جو صدقہ فطر ہوتا ہے یہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، جس اعتبار سے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے پھر بھی اس میں کمی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بھول چوک ہو جاتی ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہوتا، آنکھوں سے کوئی گناہ، زبان سے کوئی گناہ، کچھ بھی کمی ہمیں روزے میں ایسی ہو جاتی ہے جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جو روزے کا اصل حق ہے اس کے اعتبار سے ہم نے روزہ نہیں رکھا، تو اس صدقہ فطر کے ذریعے سے جو ہے وہ کمیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ تو اس صدقہ فطر کا ہمارے روزے میں بڑا اہم کردار ہے، تو ہم صدقہ فطر ضرور ادا کریں، غریبوں کا خیال رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ ہماری اس کلپ میں کہی گئی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی ابھی بھی سوال ہے، کوئی الجھن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے، اور میں انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو مکمل جواب دوں گا۔